बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन नाज़रीन। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं अपना तारुफ़ कराना ज़रूरी समझता हूं, ताकि उसके बैकग्राउंड में आप मेरी अगली जो बात इसके बाद होगी वो आप उसको उसी पहलू से समझें जो मैं अपने तारुफ़ में बताने जा रहा हूं। मेरा नाम एजाज़ अहमद है। मैं बुनियादी तौर पर पेशे के लिहाज से एक डॉक्टर हूं। प्रोफ़ेसर, मैं रिटायर्ड प्रोफ़ेसर हूँ गवर्नमेंट के इदारे से, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी था, कॉलेज का रहा मैं। तो मैं प्रोफ़ेसर था, हिफ़्ज़ान सेहत के जो महकमा है उसका हेड भी था और प्रिंसिपल भी था, और प्रोफ़ेसर के तौर पर रिटायर हुआ। तो अभी भी मैं एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में काम कर रहा हूँ। तो आपसे मैं आम लोगों से, जो हमारे नॉन डॉक्टर्स हैं या डॉक्टर भी हैं, या ज़्यादातर मुझे नॉन डॉक्टर लोग जो हैं, उनसे मैं ये वीडियो जो अपलोड कर रहा हूँ उनके लिए, क्योंकि बतौर एक पाकिस्तानी के मैं अगर एक जनरल बात करूँ तो आप शायद आप हंसें या आपको ये बात पता नहीं अजीब सी लगे कि अगर सच में बात करूँ तो मैं एक इंसान भी हूँ, क्योंकि बुनियादी तौर पर इंसान होना बहुत ज़रूरी है। अशरफुल मखलूक़ात, जिसको अल्लाह ने इंसान को कहा कि अशरफुल मखलूक़ात है, कि सबसे बेहतरीन मखलूक जो है अल्लाह ने पैदा की, वो इंसान को कहा। अल्लाह ने फरमाया, ये अल्लाह का उसका दिया हुआ है। दूसरा, मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी अल्लाह का फ़ज़ल है कि उसने मुझे मुसलमान घर में पैदा किया, वरना बदकिस्मती है हम तमाम मुसलमानों की, विद फ्यू एक्सेप्शंस, जो दीन को पढ़ते हैं। लेकिन हम, उस ज़ात की मेहरबानी है, उसने किसी हिंदू के घर में हमें पैदा नहीं कर दिया, क्रिश्चियन के घर में या किसी यहूदी के घर में, या किसी ऐसे दैरिया किस्म के आदमी के घर में पैदा करना चाहता तो वहाँ कर देता। उसने हमें नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा किया। ये उसका बहुत बड़ा एहसान है हम पे, क्योंकि हम दीन पढ़ने के आदी नहीं हैं। वजह यह है कि दीन बिक नहीं रहा। बिक भी रहा है दीन, वो किसी और तरीके से, मनफी तरीके से बिक रहा है, मस्बत तरीके से नहीं बिक रहा, क्योंकि उसकी कीमत नहीं है मार्केट में। मार्केट में अंग्रेज़ी की कीमत है। मैं भी बीच में शामिल हूँ। अब देखें, मुझे चाहिए ये था कि मैं कुरान मजीद तफसीर से पढ़ता और हदीस को समझता और अरबी को पढ़ता और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारता, और जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कहा है उसको सही तरीके से समझ पाता। लेकिन मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ। मैं डॉक्टरी में तो प्रोफेसर हो गया, जहाँ तक दीन का ताल्लुक़ है मैं ज़ीरो, मैं जाहिल आदमी। कई बहुत सारे सामीन होंगे जो माशाअल्लाह दीन में पढ़े लिखे होंगे, दीन जानते होंगे, मेरे से हज़ार दर्जा बेहतर जानते होंगे। हम सुनी सुनी बातों पे, सुनी सुनाई बातों, राह जाते बंदे से पूछ लिया, किसी ऐसे ही सो कार्ड मौलवी मुल्ला से पूछ लिया, बस हम उसी को दीन समझते हैं। हमें दीन का इल्म नहीं, कुरान मजीद का तर्जमा तफसीर का पता नहीं, हदीस का नहीं पता कि हुज़ूर क्या फरमाते हैं इस सिलसिले में, अल्लाह ने क्या फरमाया, क्या हुक्म दिया, हमें नहीं पता है। हमने बस ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं और मर रहे हैं। मतलब वो तकरीबन मोर और लेस जानवर वाली ज़िंदगी है। हमने अपना मकसद नहीं समझा इस दुनिया में आने का। मैंने तमहीद में ये बात इसलिए कर दी कि आप इसको जब मेरी वीडियो को सुनेंगे तो आप हैरान होंगे कि ये डॉक्टर किस वीडियो पर बोल रहा है, इसका इससे क्या ताल्लुक़ है। बहुत 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 ज़्यादा ताल्लुक़ है जो अभी मैं कहने जा रहा हूँ। काफ़ी दिनों से आप भी इसी मुल्क में रहते हैं, मैं भी। तो ये मुल्क मेरा है, आपका है, हम सबका है। हमने इसी मुल्क में रहना है जितनी देर अल्लाह ने ज़िंदगी दी है। आजकल आप सुन रहे होंगे कि वो जो सियासी चक्कर नहीं, एक बात और भी वाज़ह कर दूँ, अच्छा मुझे याद आ गया, मेरा किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं। मैं ना खान साहब के साथ हूँ, ना नून के साथ हूँ, ना काफ के साथ हूँ, ना शीन मीम जितने भी हैं, या ना पीपल्स पार्टी के साथ हूँ, ना मैं किसी जमात इस्लामी का आदमी हूँ, ना जमीयत उलमा इस्लाम का आदमी हूँ, मतलब ना टीएलपी का आदमी हूँ, किसी का नहीं। मैं एक सादा सा मुसलमान हूँ और पेशे के लिहाज से डॉक्टर हूँ। मैं वोट भी नहीं डालता, क्योंकि मैं समझता हूँ मैं गुनहगार आदमी हूँ, मुझे कोई बंदा सूट नहीं करता कि ये इसको वोट दिया जाए, लिहाजा मैं वोट भी नहीं डालता। इसलिए मैं वाज़ेह कर दूँ कि जो भी मेरी गुफ्तगू है वो न्यूट्रल है। मैं किसी के ये ना किसी सियासी पार्टी के हक़ में या ख़िलाफ़ बोलने जा रहा हूँ, सिर्फ़ अपना
ڈاکٹر ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ تک ایک بات کو واضح کرنے کے لیے اس بات کو ذرا آسان اور طریقے سے اور آسان زبان میں اور کھول کے بیان کرنا چاہتا تھا. میں نے اسی لیے یہ ویڈیو اپلوڈ کرائی. آج کل آپ سن رہے ہیں کہ جی ایک ٹرانسجنڈر ایکٹ آیا ہوا ہے. یہ 2018 میں پاس ہوا تھا اسمبلی سے بھی اور سینٹ سے بھی، جو بھی. تو یہ قانون ہے، بن گیا. تو اس کے اوپر شور مچا ہوا ہے آج کل کہ جی یہ اس میں بہت کچھ شکیں ہیں جو دین کے خلاف ہیں. میں اب اس سلسلے میں آپ کا کہیں گے ابھی کہہ رہا تھا مجھے دین کا علم نہیں ہے اور یہ ابھی دین کی بات کر رہا ہے. تو وہ ایسے ہے کہ میں دین کی نہیں، میں میڈیکل کی بات کروں گا. یہ لفظ ابھی آپ نے سنا، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ٹائٹل ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018. اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ ٹرانسجنڈر کو فی الحال آپ بھول جائیں. بنیادی طور پر 2012 میں ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان آنریبل محترم افتخار چودھری صاحب نے، یہ ہم جن عام لوگ طور پر خواجہ سرا کہتے ہیں یا ان کو خسرا کہتے ہیں یا مخنث کہتے ہیں، تو جو نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت ہوتے ہیں، ان کے حقوق کے لیے بات کی تھی کہ ان بیچاروں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو ان کے حقوق کے لیے کوئی انتظام کیا جائے، قانون بنایا جائے. تو یہ سلسلے اس میں بنا تھا. 2012 سے پھر پروسیس شروع ہوا، تو پھر یہ 2018 میں جا کے جب ہمارے وزیر اعظم تھے شاہد خاقان عباسی صاحب، تو ان دور میں جا کے یہ کہیں پتہ نہیں اس دور میں بنا تو اسی دور میں تھا، پاس اسی دور میں ہوا یا اگلے دور میں پاس ہوا. بہرحال 2018 میں یہ اس کو ایکٹ 2018 کا کہتے ہیں، تو لہٰذا اسی میں پاس ہوا ہوگا. پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ خواجہ سرا کیا بلا ہے، یا مخنث یا ہیجڑا جسے ہم کہتے ہیں، یہ کیا چیز ہے. آپ اس دنیا میں رہتے ہیں، ہر آدمی کے گھر بچے پیدا ہوتے ہیں، عزیز رشتہ داروں کے ہم بچے پیدا ہوتے ہیں. کوئی بچہ نبینہ پیدا ہو جاتا. اب یہ قدرتی طور پر ہے، اللہ نے نبینہ پیدا کر دیا، اب وہ کبھی نہیں دیکھ سکے گا. کوئی گونگا پیدا ہو گیا، اب وہ کبھی نہیں بول سکے گا. کسی کو بہرا پیدا کر دیا، اس کو اللہ کی طرف سے نہیں وہ سن سکے گا. کسی کی انگلیاں 6 ہیں 5 کی بجائے 1 ہاتھ کی، یا دونوں ہاتھوں کی 6، ہماری سب کی 10 ہیں، 1 ہاتھ کی درمیان میں 6 نکلیں. چھانگلیا کہتے ہیں اسے عام طور پر. یہ چھانگلیا ہے، یعنی اس کی 6 انگلیاں. بعض کی 1 انگلی جو ہے آگے 2 حصوں میں تقسیم ہوئی ہوتی ہے، یعنی وہ پوری انگلی نہیں ہوتی لیکن انگلی کا آگے جا کے 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. نارمل ہوتی ہے، کام کر رہی ہوتی. یہ بھی اللہ کی طرف سے. یہ تمام چیزیں جتنے بھی چھوٹے موٹے ڈیفیکٹ ہیں، یہ اللہ کی طرف سے اس وقت پیدا ہوتے ہیں. یہ اب ذرا توجہ طلب بات ہے، میری بات سنیں گے کیونکہ میڈیکل کی بات ہے، لیکن اس کوشش کروں گا میں کہ بہت ہی سادہ زبان میں کہ عام آدمی سمجھ سکے. جس وقت میاں اور بیوی کا ملاپ ہوتا ہے تو میاں کے جرثومے جو ہیں وہ عورت کے جو زنانہ حصے ہیں ان میں سے پاس ہوتا رحم میں چلا جاتا ہے. رحم کہتے ہیں جس میں بچہ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے اور پھر وہیں سے ڈیلیور ہوتا ہے. وہاں سے وہ ٹریول کرتے ہوئے اس رحم کے کنارے دونوں سائڈوں پر نلکیاں ہوتی ہیں، ٹیوبز ہوتی ہیں، اور ان ٹیوبز کے آخر میں ایک بیضہ دانی ہوتی ہے جس کو انڈا دانی کہہ لیں. اس میں اللہ نے زنانہ مطلب وہ جو انڈا ہے وہ جیسے مرغی انڈا دیتی ہے، ایسے اس میں بھی چھوٹے چھوٹے نظر نہ آنے والے انڈے ہوتے ہیں. تو وہاں سے انڈا نکلتا ہے اور وہ اس نلکی میں انٹر ہو جاتا ہے، اور ادھر سے مردانہ جسومے جو ہیں یہ ایسے ایسے موو کرتے ہیں. یہ ان کے ساتھ دم لگی ہوتی ہے، ٹیل کہتے ہیں، دم. اس دم کے ذریعے یہ موو کرتے ہیں، چلتے جاتے ہیں ایسے جیسے کیا کہتے ہیں آپ، تیرتے ہوئے فلوئڈ میں. یہ جو مردانہ مواد ہے اس میں یہ تیرتے ہوئے اس ٹیوب میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے یہ انڈے کو گھیر لیتے ہیں. یہ لاکھوں کی تعداد، کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں اور یہ اس انڈے کو گھیر لیتے ہیں. اب اگر یہ حمل ہونا ہے حکم خدا سے تو یہ ان میں سے، ان تمام کروڑوں میں سے صرف ایک والا جو ہے جس کو اللہ چاہے گا اس کو اس انڈے کے اندر اجازت مل جائے گی، وہ انڈے کے اندر داخل ہو جائے. جب وہ داخل ہوگا
تو اس کا جو سر ہے جب وہ داخل ہوگا تو اس کی جو دم ہے وہ کٹ جائے گی، دم باہر جا رہے گی، اور اس کا سر جو ہے وہ انڈے کے اندر چلا جائے گا۔ اب وہاں یہ ایک دفعہ یہ ہو گیا، اب دنیا کی کوئی طاقت اس کو بدل نہیں سکتی کہ کوئی چیز۔ اب اگر یہ جو سر گیا، اس کے اندر ہوتی ہیں دو چیزیں، مطلب ایک کہہ لیں آپ، میں کیسے سمجھاؤں کہ اس کے اندر ایک کروموسوم ہوتا ہے، آپ بس ایسے سمجھ لیں ایک کروموسوم ہوتا ہے، مین ایک نشانی ہوتی ہے کہ یہ مرد کے اندر دو طرح کے کروموسوم ہوتے ہیں، یہ اب ذرا سن لیں، ایک ہوتا ایکس، ایک ہوتا وائی۔ اب یہ جو کروڑوں ہیں ان میں کئی ایکس ہوں گے، کئی وائی ہوں گے۔ اچھا، اور عورت کے جو انڈا ہے اس میں ہمیشہ ایکس ہوتا ہے، یعنی عورت کا اگر آپ کوئی سیل کھولیں گے سیکسول سیل جنسی، تو اس میں دو ایکس ہوں گے، ایک مرد کا آیا ہوگا، ایک عورت کا اپنا ہوگا، تو دونوں مل کے ایک کیا کریں گے، جوڑا بنائیں گے ایکس ایکس کا، تو وہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ لڑکی ہوگی۔ اور اگر مرد کا جو جرثومہ ہے وہ وائی والا ہے، تو وائی والا اندر گیا ہے، تو وائی والا اندر عورت کے ایکس کو، عورت نے ہر حال میں ایکس دینا ہے، وہ وائی دے ہی نہیں سکتی کیونکہ اس میں اللہ نے وائی رکھا ہی نہیں، مرد میں رکھا ہے۔ تو وائی مرد کی طرف سے جا کے ایکس کے ساتھ ملتا ہے، تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مرد ہوگا۔ تو یہ ایکس وائی اور ایکس ایکس، یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک کمبینیشن ہے آپ کی، میری، ہماری بہنوں کی، بیٹیوں کی، کہ اگر عورت ہے تو ایکس ایکس ہوگا، یہ کروموسوم کہلاتے ہیں۔ اب ہمیں اس میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا کیونکہ ہم میڈیسن نہیں پڑھ رہے ہیں اس میں، اور ایکس وائی مرد کا ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ بات ہوگی۔ اب جن کا پورا یہ صحیح ہے وہ صحیح مرد پیدا ہوتے ہیں اور صحیح لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اب جیسے اللہ گونگا بہرا پیدا کرتا ہے، ایسے بعض اوقات یہ حکمت وہ ذات جانتی ہے، کسی کے اندر ایک تقریباً 1920 اور 30 کے درمیان ایک کلائن فلٹر صاحب تھے سائنسدان، انہوں نے معلوم کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اندر یہ ایک ایکس اور وائی نہیں ہوتا، ان میں دو ایکس اور ایک وائی ہوتا ہے، انہیں دو چاہیے تھے، ایک ایکس اور ایک وائی۔ اب وہ مرد ہے، اس میں ایکس اور وائی، اب اس میں قدرتی طور پر اللہ کے حکم سے دو ایکس آ گئے اور وائی ایک رہا، تو اس کو کلائن فلٹر سنڈروم کہتے ہیں۔ یہ آدمی ہوتا تو مرد ہے لیکن مردانہ خصوصیات سے بیچارہ محروم ہوتا ہے یا ڈیفیکٹو ہوتی ہے کافی حد تک، یعنی وہ نہ ہونے کے برابر مرد ہوتا ہے لیکن ہوتا مرد ہی ہے۔ اب دوسری طرف چلیں، ٹرنر سنڈروم کہتے ہیں، ٹی سے ٹرنر، یہ اس میں کیا ہے، اس میں عورت ہے، اس میں دو ایکس ہوں گے، ان دو ایکسوں میں سے ایک ایکس خراب ہوتا ہے، اس کو اندر ڈیفیکٹ رب کی ذات قدرت پیدا کر دیتی ہے، تو وہ ہوتی عورت ہے مکمل، لیکن اس میں زنانہ حصوں کا مسئلہ ہوتا ہے اور وہ پوری عورت نہیں ہوتی، نامکمل عورت ہوتی ہے لیکن ہوتی عورت ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، موٹی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، مطلب اس میں اور بھی قسمیں ہیں، میں ان میں نہیں جانا چاہتا، موٹی بات سمجھ لیں تاکہ اگلی بات ہم سمجھیں، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ یہ دو لوگ ہیں جن کو آپ خسرا ہجڑا کہتے ہیں جی، اور ان کو آپ خواجہ سرا کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ خواجہ سرا کہلاتے ہیں کہ مرد ہے مرد، لیکن مردانگی والی بات کوئی نہیں اس میں، عورت ہے لیکن اس میں عورتوں والی بات کوئی نہیں ہے، موٹی بات سمجھ لیں۔ اس میں درمیان تھوڑی چینجز ہوتی ہیں، وہ ہم ڈاکٹروں کے لیے ہیں، وہ آپ کے سمجھنے کے لیے نہیں۔ اب یہ خواجہ سرا آیا کہاں سے، ہوا کیا، یہ جو بڑے بڑے لوگ تاریخ میں گزرے ہیں وہ کیا کرتے تھے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پیسہ ہے بہت خراب کرتا ہے بندے کو، تو وہ پھر ادھر ادھر غلط کام کرتے تھے، لونڈیاں اور یہ عورتیں جو پسند آئیں اٹھا لی، یہ کر لی۔ یہ جو بڑے بڑے بادشاہ تھے، بڑے بڑے سردار تھے، بڑے مہاراجے تھے، انہوں نے اپنی بیویوں کے لیے خواجہ سرا رکھے ہوتے تھے حرم کے اندر، تاکہ یہ کوئی خطرہ نہ رہے برائی کا۔ تو یہ خواجہ سرا کو ادھر جا کے انہوں نے اس کام پر لگا دیا کہ وہ رسکی نہیں، وہ عورت ہے تو عورت پھر رہی ہے، مرد ہے تو مرد پھرتا رہا ہے، تو فرق ہی کوئی نہیں پڑتا کیونکہ وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے، لہذا رسکی کوئی نہیں ہے۔ تو وہ ایک قسم کا سیفٹی میئر تھا، ایک یہ بھی ہے۔ تو یہ وہاں سے خواجہ سرا، خسرا، ہجڑا، مخنث، یہ چاروں لفظ انٹرچینجیبل ہیں۔ آپ مخنث لکھیں گے یہی مطلب ہے، ہجڑا لکھیں گے یہی مطلب ہے،
آپ اس کو وہ جو ہے خواجہ سرا کہیں گے، یہی مطلب ہے اس کا. تو یہ جو الفاظ ہیں یہ ان کا مطلب یہی ہے. یہ دو میں نے جو آپ کو بتائے ہیں، کلائن فلٹر اور ٹرنر، دو سنڈروم مرد عورت والے یہ والے ہیں جی. ان کو آپ کہتے ہیں ہجڑا. ٹھیک ہو گیا جی. ایک اس میں تیسری فارم بھی ہے، وہ مرد بھی ہوتا ہے عورت بھی ہوتا ہے، اس کو انٹرسیکس بولتے ہیں. میں اب آپ کو ٹرم میں بتاتا جا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے، جب میں آخر میں بات کروں گا تو آپ کو اس کو یاد رکھنا ہے. خسرہ میں نے بتا دیا کسے کہتے ہیں، مختصر سی بات. کوئی کتاب کھولیں، کوئی ڈکشنری کھولیں، اس کا مطلب یہی ہے. ٹرانسجنڈر خسرہ نہیں ہوتا. میں پھر کہہ رہا ہوں، ٹرانسجنڈر خسرہ نہیں ہوتا. میں آپ کو سمجھاؤں گا آگے کیوں. ویڈیو ذرا لمبی ہو جائے تو آخر تک دیکھنی ہے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، سننی ہے رادہ. اب یہ اس کو کہتے ہیں انٹرسیکس، یعنی دو سیکسوں کے درمیان، درمیان میں دو سیکس، وہ آدھی مرد ہے آدھی عورت ہے اور کسی کام کے نہیں. اس کو انٹرسیکس کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. یہ بھی ہجڑوں میں شامل ہو گیا. ٹھیک ہو گیا، بات ختم. اب آپ آ جائیں کہ اور کیا کیا. اب یہ میں نے ان کو وجہ بھی آپ کو بتا دی. ٹرانسجنڈر کیا ہوتا ہے؟ اچھا کچھ یہاں ایک چیز اور سوچ لیں اس سے پہلے، اور ٹرانسجنڈر پہ پھر بات کرتے ہیں. کچھ لوگ ہیں نارمل بچہ پیدا ہوتا ہے، بالکل مرد ہوتا ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہوتی اللہ کی طرف سے، اور یا لڑکی پیدا ہوتی ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہوتی اللہ کی طرف سے، بالکل نارمل ہوتی ہے. لیکن بعد میں جب پیدائش کے کچھ عرصے بعد اللہ نے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چھوٹا بچہ ہے مرد، اس کا آپ دیکھیں اس کا پینس یا اعلیٰ تناسل چھوٹا سا ہوتا ہے. اس کے آپ اگر خصیے دیکھیں گے ٹیسٹیکل تو وہ چھوٹے سے ہوتے ہیں. اس کی داڑھی نہیں ہوتی، اس کی مونچھیں نہیں ہوتی، اس کے بغلوں کے بال نہیں ہوتے، اس کے مردانہ حصے کے بال نہیں ہوتے. یہ جوں ایج بڑھتی ہے تب جسم کے اندر اللہ نے خاص رطوبتیں رکھی ہیں جن کو ہارمون کہتے ہیں. ان کو سیکس ہارمون کہتے ہیں، یعنی جنسی ہارمون. وہ ہارمون بعض اوقات بعض بچوں میں کم ہوتے ہیں. جب وہ کم ہوں تو صحیح طریقے سے نہ تو اس کا عضو تناسل بڑھتا ہے صحیح طریقے سے، نہ ٹیسٹیکل کی سائز صحیح طریقے سے بڑھتی ہے، نہ ان کے داڑھی مونچھیں نکلتی ہیں. مطلب یہ جتنی مردانہ باقی خاصیتیں ہیں وہ ان میں نظر نہیں آتی. تو پھر اس کو چیک کراؤ ڈاکٹر سے، تو وہ ہارمونز چیک کراتے ہیں تو اس کو دوائی دے دیتے ہیں تو وہ نارمل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ مرد کے ساتھ ہے. بالکل باعث نہیں ایسے عورتوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ان کے ہاں بھی ہارمون کی کمی ہوگی تو پھر ان کے اندر بھی یہ ہوگا، سینہ ڈیولپ نہیں ہوگا، زنانہ حصے کے بال نہیں ہوں گے، بغلوں میں تھوڑے بہت بال ہوتے ہیں وہ نہیں ہوں گے. یہ تمام جتنی اس کو سیکنڈری سیکس کلیکٹر کہتے ہیں کہ وہ بھی نہیں ہوں گے. ان کو بھی وہی رطوبتوں والی جو باہر اویلیبل ہوتی ہیں دوائیاں ہے، سیکس ہارمون اویلیبل ہیں جو ضرورت ہیں اسی بیماری کے علاج کے لیے وہ دیتے ہیں. وہ تو نارمل مرد اور نارمل عورتیں ہو جاتی ہیں. لہٰذا یہ بھی خسروں میں شامل نہیں ہے. یہ میں نکالتا جا رہا ہوں جو خسروں میں شامل نہیں ہے. آپ کو کہا ٹرانسجنڈر شامل نہیں ہے، دوسرا کہا یہ والے جن میں ہارمونز رطوبت کمی ہے یہ بھی خسروں میں شامل نہیں ہیں اگر ان کا وقت پر علاج کرا لیا جائے تو. اچھا اب یہ ادھر چلے گئے. اس کے بعد اب آ جائیں، یہ اب میرا خیال بات آپ کو واضح ہو گئی، میرا خیال نہیں سمجھے اس میں کہ اس میں کوئی زیادہ مشکل ہے سمجھنے میں. اب آ جائیں ٹرانسجنڈر جس کے اوپر ایکٹ بنا ہوا ہے. حالانکہ یہ ایکٹ بنا ہے ہیجڑوں کے لیے، مخنث کے لیے، خواجہ سرا کے فائدے کے لیے، فوائد کے لیے. تو ہم نے اس کے اوپر لکھ دیا ٹرانسجنڈر ایکٹ. ٹرانسجنڈر کسے کہتے ہیں؟ ٹرانس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شکل سے دوسری شکل میں جانا. دیکھیں میں آپ کو سادہ زبان میں سمجھتا ہوں، شاید اس طرح آپ کو سمجھنا ہے. آپ کے پاس دودھ ہے، تھالی میں رکھا ہوا ہے، تھال میں آپ نے اس میں تھوڑی سی دہی ڈال دی تو رات کو رکھ دیا، صبح جب اٹھتے ہیں تو دودھ غائب ہوتا ہے، اس کی جگہ دہی بنا ہوتا ہے. اب یہ دودھ کی ٹرانزیشن ہو گئی، یعنی دودھ نے سفر کیا اور دہی بن گیا، تو یہ ٹرانزیشن کہلاتی ہے. اب دو جنس جو ہیں مرد اور عورت، اگر مرد عورت کی طرف چلا جائے، مین عورت بن جائے اور عورت مرد بن جائے تو یہ کہلاتا ہے ٹرانسجنڈر. اب یہاں پھر سمجھ لیں، بڑی سادہ بات، مرد عورت بن گیا، عورت مرد بن گئی. کیسے؟
اپنے آپ ہی، کہ اس نے کہا جی میرے اندر میں سمجھتی ہوں میں تو عورت ہوں. اچھا، وہ تو ایک آپ مرد ہے، وہ کہتا ہے جی میں تو اور اپنے آپ کو عورت سمجھتا ہوں. اب میں آگے اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک بچہ ہے، اس کی 5 بہنیں ہیں اور ایک بچہ ہے. وہ ان بہنوں میں سب سے چھوٹا ہے، وہ انہی میں پلتا بڑھتا ہے، ان کے ساتھ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے. اب وہ اپنے آپ کو لڑکا نہیں سمجھتا، لڑکی ہی سمجھتا ہے، اور وہ بولتا بھی انہی کی طرح ہے. اور پھر اپنے آپ کو کرتی ہوں کہتا ہے، میں سوتی ہوں، میں کھانا کھاتی ہوں، میں واش روم جاتی ہوں. کیونکہ وہ بہنوں سے سنتا ہے، وہ سمجھتا مجھے بھی ایسے کہنا چاہیے. بولتا ویسے ہے، چلتا ویسے ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ میں پروفیسر ہوں، تو میرے پاس ایک کمپیوٹر آپریٹر ایک کالج میں، نام لینا مناسب نہیں، تو کمپیوٹر آپریٹر ملازمت ملی اس کو میرے پاس، انہوں نے اپوائنٹ کیا. تو وہ جب میں نے اس کو دفتر میں بلایا تو وہ لڑکیوں کی طرح بولتا تھا اور لڑکیوں کی طرح کھڑا ہوتا تھا اور لڑکیوں کی طرح چلتا تھا. تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی. تو میں نے اس سے پوچھا وہ تم مرد ہو کہ یہ کیسی طریقے سے بات کرتے ہو، تو تم کیا مطلب ہے اس کا. تو اس کو جب میں نے زیادہ انکوائر کیا تو بات پتہ چلی اس کی 5 بہنیں ہیں، یہ سب سے چھوٹا ہے، اور وہ بہنوں کے ساتھ رہتا ہے، ان کے ساتھ باتیں سن کے، ان کو دیکھ کے چلتا بھی ویسے ہے، باتیں بھی ویسے کرتا ہے. اور وہ پتہ نہیں کیا اپنے آپ کو مرد بھی سمجھتا تھا کہ نہیں، لیکن بہرحال وہ ویسی باتیں کرتا تھا. یہاں میں بتا دوں ایک ایکسپیریمنٹ اور کیا ریسرچ ہو چکی کہ اگر آپ انسان کے بچے کو جا کے جانوروں کے ساتھ ڈال دیں اور جانور اس کو کھائیں نا، وہ جانوروں کے ساتھ بڑا ہونا شروع ہو تو وہ پھر 4 ہاتھوں پر چلے گا، 2 ٹانگیں اور 2 ہاتھ، تو وہ 4 پاؤں پر چلے گا. وہ انسان کی طرح نہیں چلے گا. کیوں؟ اس نے دیکھنا بھی جانور تو 4 اس پہ چلتے ہیں، تو لہٰذا وہ بھی 4 پہ چلے گا. جب تک آپ اس کو انسانوں میں لا کے آہستہ آہستہ ٹریننگ دے کے دوبارہ اس کو 2 ٹانگوں پہ کھڑا کر کے چلنا نہیں سکھاتے، وہ ویسے ہی چلے گا جیسے جانور چلتے ہیں 4 ٹانگوں پہ. یہ انسانی فطرت ہے، جس ماحول میں رہے گا ویسا ہو جائے گا. تو اچھا، بعض آپ نے دیکھا ہوگا لڑکیاں ہوتی ہیں وہ لڑکوں میں رہتی ہیں زیادہ، ان کو لڑکوں کے ساتھ دوستی زیادہ ہوتی ہے. وہ ان کو عام زبان میں لوگ ٹام بوائے بھی کہتے ہیں. سکول میں ہوتی ہیں، کالج میں ہوتی ہیں، تو لڑکیوں کو مارتی بھی ہیں، اور وہ کپڑے بھی مردوں کی طرح کی پہنتے ہیں، کٹنگ بھی مردوں کی طرح کراتی ہیں، اور مطلب ان کو چوڑی نہیں پہنتی، کچھ نہیں، یعنی انہوں نے وہی کچھ کرنا ہے جو مرد لڑکے کرتے ہیں. تو یہ بالکل اس کا اپوزٹ ہے. تو اسی طرح لیکن اگر آپ ان کو دیکھیں گے، ان میں اللہ نے کوئی نقص نہیں رکھا. یہ پورے مرد اور پوری عورتیں ہوتی ہیں، کوئی نقص نہیں ہے ان میں. جو نقص تھا وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. یہ میں اب بتا رہا ہوں ٹرانسجنڈر کیا ہوتا ہے. یہ پورے مرد اور پوری عورتیں ہوتی ہیں. یہ ان کا ذہن کا خلل یا ماحول کا اثر ہے. تو آج کل آپ اکثر بچوں کو دیکھیں وہ کیسے کپڑے پہنتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے چھینٹ کی شرٹ پہنی ہوئی ہے. حالانکہ یہ عورتیں پہنتی تھیں، مرد اس کو دیکھنا ہی اچھا نہیں سمجھتے تھے. ماحول ہے بدل رہا. تو ان کے بال دیکھ لیں، عورتوں نے کٹنگ کرا لی ہے، مردوں نے بال بڑھا لی. تو مطلب یہ بدبختی کی نشانی ہے. ہم جس طرح بڑھ رہے ہیں تو نقل کرنے میں ہم بہت استاد ہیں، اچھا کام کرنے میں ہمیں تکلیف ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جب اب یہ سمجھ لیں کہ ان میں نقص کوئی نہیں ہے جنسی طور پر. یہ بچے بھی پیدا کر سکتے ہیں، شادی بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ذہنی طور پر تھوڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، کہ ان کو اچانک کوئی چیز ماحول کی وجہ سے یا کسی وجہ سے سیکیٹریکلی یعنی نفسیاتی طور پر ایک لڑکا ہے وہ اپنے آپ کو لڑکی سمجھنا شروع کر دیتا. تو اس کو چاہیے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائے، وہ بتائے جی مجھے ایسے خیالات آتے ہیں. اب ٹرانسجنڈر کو اگر ہم تعریف کریں تو وہ یہ ہے کہ ایک آدمی یا ایک بچہ جس وقت پیدا ہوا، دائی نے دیکھا تو مبارکباد دی، ڈاکٹر نے اس کی ڈیلیوری کی بی بی کی تو اس نے مبارکباد دی، مبارک ہو بی بی آپ کو بیٹا ہوا ہے. یعنی ڈاکٹر نے یہ پہچان لیا یہ لڑکا ہے. اچھا، اب وہ لڑکا بڑا ہوتا گیا تو جوان جب بڑا ہوتے ہی اس نے کہا میں تو عورت ہوں. اس نے اپنی پہچان شناخت بدل لی. اس کو ٹرانسجنڈر کہتے ہیں کہ اس کی شناخت اصل بچے کی تھی، اب وہ بچی بن رہا ہے. اسی طریقے سے اس کو الٹا لے لیں، بچی پیدا ہوئی اب وہ اپنے آپ کو بچہ کہہ رہی ہے کہ میں تو مرد ہوں.
تو اس نے اپنی اصل آئیڈینٹی تھی ایٹ دی ٹائم آف برتھ، جس وقت پیدائش ہوئی، اس کو بدل رہی ہے، ناجائز بدل رہی ہے. وہ ہے پوری مرد، پوری عورت، لیکن وہ اپنے آپ کو بدل رہے ہیں. اس میں ایک تو ہوتا ہے نفسیاتی، یہ بات سن لیں، دو طرح کے لوگ ہیں یہ جو بدلتے ہیں. ایک ہے نفسیاتی، ان کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، سیکیٹرسٹ کے پاس لے جاتے ہیں، سائیکالوجسٹ کے پاس لے جاتے ہیں، وہ ان سے سیشن کرتا ہے، ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، دوائی بھی دیتے ہیں اگر ضرورت ہو تو. وہ کچھ عرصے کے بعد بالکل اپنے آپ کو نارمل مرد سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اگر عورت ہے تو وہ اپنے آپ کو عورت سمجھنا شروع کر دیتی ہے. اس کو کہتے ہیں ٹرانسجنڈر. دوسرا، اب میری بات توجہ سنی، کوشش کروں گا کہ زیادہ اس میں، جس کو ہم دوسرے بندے پہ تنقید کے وقت فحاشی کا لفظ بڑی تیزی سے الزام لگا دیتے ہیں. ڈاکٹروں کے پاس فحاشی نہیں ہوتی، یہ ہمارے کیا کریں، ہماری کتابوں جسم کا حصہ ہے تو ہمیں یہ باتیں کرنی پڑتی ہیں. ہم فحاشی کے لیے بھائی یہ نہیں کرتے بات. ابھی بھی جتنی گفتگو میں نے کی ہے کافی پردہ ڈال کے کی ہے آپ سے. تو وہ یہ ہے کہ کوئی عورت ہے، اس کے اندر نفسیاتی مسئلہ ہے، وہ عورت کے ساتھ جنسی تلذذ حاصل کرتی ہے. میں اس سے زیادہ بات مجبور ہوں نہیں کر سکتا. لیسبین ہے اس وقت، ہیں کئی عورتیں ہیں، آپ کو مجھے نہیں پتہ. وہ عورتیں عورتوں کے ساتھ اپنی جنسی ضرورت پوری کرتی ہیں. اب میں یہاں یہ لیکچر دینے کے لیے نہیں بیٹھا کہ وہ کیسے پوری کرتی ہیں. سوال آپ کا ہوگا کہ جی وہ کیسے کرتی ہیں، اس کو چھوڑ دیں. مطلب وہ کسی ڈاکٹر سے پرائیویٹلی آپ کا واقف پوچھ لیں گے وہ کیسے پوری کرتی ہیں، وہ بتائیں گے. یہ ویڈیو میں بتانے والی یا عام پبلک کرنے کے لیے یا یوٹیوب پہ ڈالتے ہوئے یہ چیزیں نہیں بتائی جاتی. سارے بچے یا بچیاں جو ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہوتے کہ ان کو بیچاروں کو ایسے ذہنی اذیت دی جائے. تو وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک لڑکی کہہ دیتی ہے کہ میں لڑکا ہو گئی ہوں جی، میں، وہ اپنے آپ کو لڑکا ڈکلیئر کر دیتی ہے. اب ذرا سن، میری بات توجہ سے سننی ہے، اسی پہ فیصلہ ہونا ہے اس ایکٹ کا. اب وہ بیمار نہیں ہے، ذہنی طور پر ہے، اس کی بری عادت پڑ گئی ہے کہ وہ لڑکی سے وہ جنسی مزہ حاصل کرتی ہے اور دوسری لڑکی بھی اسی سے مزہ حاصل کرتی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ قابل علاج ہیں اور ان کو سمجھانا پڑتا ہے اور اس کا علاج کیا جاتا ہے. اب اگر علاج نہیں ہو رہا تو وہ کرانا بھی نہیں چاہتے اور وہ دونوں ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو ہمارے ملک میں اس کی اجازت نہیں ہے، ہمارا دین اجازت نہیں دیتا کہ لڑکی لڑکی کے ساتھ رہے. اب آپ کہیں رہے کا کیا مطلب ہے، وہ تو بہنیں بھی رہتی ہیں. وہ رہنا اور یہ جو رہنا میں کہہ رہا ہوں یہ اور رہنا ہے، یعنی ایسے رہنا جیسے شادی شدہ مرد اور عورتیں رہتی ہیں. تو وہ اس کے فلیٹ میں چلی گئی، اس کے گھر میں چلی گئی اور اکٹھے رہنا شروع کر دیا. تو یہ اور پھر اس کام میں انوالو ہو گئے. یہ اس کی اجازت دین نہیں دیتا، ہمارا قانون نہیں دیتا. اچھا، اب اس کو دوسری طرف آ جائیں. ایک مرد ہے، وہ پرورٹڈ ہے، وہ مردوں میں دلچسپی رکھتا ہے. میں اس سے زیادہ بات کھول کے نہیں کہہ سکتا. اب وہ دو مرد آپس میں اکٹھے رہ کے ایک دوسرے کے ساتھ یہی کام کرتے ہیں اور جنسی مزہ حاصل کرتے ہیں. اب ایسے تو وہ پکڑے جائیں گے، سزا ہوگی ان کو. اب وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کہہ دیتا جی میں لڑکی ہو گیا ہوں. اب اس میں دو طریقے، ایک تو نفسیاتی طور پر بھی ہو سکتا ہے، کوئی اپنے آپ کو لڑکی سمجھتا ہے تو اس لیے کہنا شروع کر دیا اس نے. جیسے میں نے اپنے ابھی آپ کو کمپیوٹر آپریٹر یا سٹینوگرافر کا بتایا، اگر وہ جا کے ڈکلیئر کر دے کہ جی میں تو لڑکی ہوں، تو پھر وہ لڑکی ڈکلیئر ہو جائے گا. پھر وہ جا کے کسی مرد سے شادی کرنا چاہے چھپ چھپا کے کر سکتا ہے. ہمارے بہت سارے نکاح خان موجود ہیں، وہ کہیں گے 10,000 دے دو میں ابھی نکاح پڑھا دیتا ہوں. تو نکاح پڑھا دے گا، نکاح تو ناجائز رہے گا کیونکہ وہ تو مولوی صاحب کو نہیں پتہ ہے نکاح خان کو، لیکن ان کو تو پتہ ہے اندر سے کہ میں مرد ہوں اور یہ لڑکی ہے، یا دونوں ہم مرد ہیں جو ہم شادی کر رہے ہیں، یا دونوں ہم لڑکی ہیں جو ہم کارڈ لے آئے ہیں لڑکے کا، حالانکہ میں ہوں لڑکی، مجھے پتہ ہے میں لڑکی ہوں، لیکن کارڈ لڑکے کا لے آیا ہوں اور ایک لڑکی سے شادی کر رہا ہوں جس کے ساتھ بعد میں نے جنسی تلذذ حاصل کرنا. اور دوسری طرف ایک مرد ہے جس نے اپنے آپ کو لڑکی ڈکلیئر کرایا، حالانکہ وہ مرد ہے لیکن وہ دوسرے مرد کے ساتھ رہنا چاہتا ہے بدکاری کے لیے، تو اس نے وہ اپنا کارڈ لے لیا، مولوی صاحب کو دھوکہ. مولوی صاحب کون سا ان کا معائنہ کر کے نکاح کرائے گا، لہٰذا وہ تو صرف ان کی بات پر یقین کرے گا، کارڈ دیکھے گا، نمبر لکھے گا اور نادرا سے ایشوڈ ہے وہ، اور وہ بالکل اتھینٹیکیٹڈ ہے اور سرٹیفائیڈ ہے، تصدیق شدہ ہے، اس کے اوپر کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اب یہ چیز جو ہے یہ ہمارا دین اجازت نہیں دیتا.
ہمارا جو 2018 کا ٹرانسجینڈر ہے وہ اس کی اجازت دیتا. کیا اجازت دیتا ہے؟ آپ اس کو پڑھیں، میں اس کو پورا پڑھ کے یہ بات آپ سے کر رہا ہوں. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر 18 سال سے اوپر جب کارڈ بنتا ہے ایج کا آدمی، کوئی بھی جا کے نادرا میں جا کے کہتا ہے جی میں مرد، میرا یہ کارڈ ہے، میں لڑکا ہوں تھا، میں اب لڑکی ہوں، تو نادرا والے پابند ہیں کہ وہ اس کو لڑکی کا کارڈ ایشو کریں بغیر کچھ دیکھے کہ بھی کوئی ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ، بابا کو کاغذ، یا تو ہمیں بھی ابھی تو بھی مرد نظر آ رہا ہے تو لڑکی کہہ رہا ہے. نہیں، وہ لڑکی کا کارڈ بنا دینے کے پابند ہیں. یہ قانون کہتا ہے، ٹرانسجینڈر ایکٹ جو ہے. اور اس طرح اگر ایک لڑکی جا کے کہتی ہے کہ جی یہ میرے پاس لڑکی کا کارڈ ہے، آپ نے ایشو کیا تھا سال پہلے، میری عمر 19 سال ہو گئی ہے، مجھے اب پتہ چلا ہے کہ میں تو لڑکا ہوں، تو پھر وہ لڑکے کا کارڈ اس کے لیے بنانے کے پابند ہے. اب یہ جب بن گیا وہ جا کے جو مرضی کرے، حالانکہ یہ ہے نہیں. ہمارا قانون یہ کہتا ہے، اور ساتھ یہ اس قانون میں یہ نہیں لکھا ہی نہیں سرے سے کہ بھئی اس کو کسی میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش ہونا ہے. اگر وہ سمجھتا ہے اس کی سیکس چینج ہوگی، اب مان لیا جی سیکس چینج ہوگی، مان لیا، چھوڑ دیں اس بحث کو، وہ ڈاکٹروں کے سامنے پیش ہو جائے، سینئر ڈاکٹر، 4 پروفیسر، وہ سرٹیفائی کر دیں جی یہ لڑکی ہے، یہ لڑکا ہے، تو اس کو کارڈ ایشو ہو جانا چاہیے. پھر کوئی سا مسئلہ نہیں، تو مطلب وہ لیگل ہو جائے گا. اور وہ دین بھی اس کی اجازت دیتا ہے کہ اگر اس کے آدمی کی جنس بدل گئی ہے تو ٹھیک ہے جی، ہمیں کیا اعتراض ہے، بدل جائے، وہ کر لے لڑکی سے شادی جس سے مرضی کرنا چاہتا ہے. لیکن کوئی اس کو ویریفائی، سرٹیفائی تو کرے. وہ کہتے ہیں نہیں، وہ خود جا کے جو کہہ دے اس کو آپ کو ماننا ہے. یعنی ایک آدمی اٹھے گھر سے، اس کا خناس ذہن میں، اس نے جا کہہ دی میں لڑکی ہو گیا ہوں لڑکے سے، بس نادرا والے کارڈ ایشو کر دیں. آپ حیران ہوں گے، یہ کارڈ جب سے یہ قانون بنا ہے اس وقت تک جو صحیح یا غلط مجھے نہیں پتا، جو ڈیٹا اویلیبل ہے وہ یہ کہہ رہا ہے 29,000 کے راؤنڈ باؤٹ لوگ، 15,000 مرد عورت بن چکے ہیں، اور 14,000 سے کچھ اوپر عورتیں مرد بن چکی ہیں. انہوں نے اپنے کارڈ چینج کرا لیے نادرا سے. اور اصل خسرے جو ہیں جن کے لیے قانون بنا وہ 500 سے تھوڑے کم ہیں جنہوں نے کارڈ ایشو کرائے. آپ حیران ہوں گے، جن کے لیے قانون بنا وہ 500 سے کم ہیں، اور جن کے لیے نہیں ہے لیکن یہ قانون ابھی ان کو اجازت دیتا ہے، ان کے کارڈ ویلڈ ہیں قانونی طور پر، تو انہوں نے کارڈ جو بنوائے ہیں وہ ہزاروں میں ہیں. اب یہ بات یہی ہو گئی کہ بھی یہ ٹرانسجینڈر خسرے نہیں ہوتے، یہ پورے مرد اور پورے عورت ہوتے ہیں. لہٰذا اس لیے اس ایکٹ کو ٹرانسجینڈر کہنا غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بنا تھا قانون خسروں کے حقوق کی حفاظت کے لیے. اب دیکھیں، ہمارے ہاں کسی کے گھر اگر بچہ جو ہے ڈاکٹر کہہ دے کہ جی اس کی تو جنس جو ہے وہ ہم کچھ نہیں بتا سکتے، یہ پتہ نہیں اس کا بیچارہ قدرتی طور پر یہ کوئی مطلب بس ایک سوراخ ہے جہاں سے یہ پیشاب کر لے گا اور اس کی کوئی چیز نہیں ہے، اب یہ خسرا ہے. اب والدین بیچارے چھپائیں گے کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس گھر کے ساتھ دعا سلامی لوگ چھیڑتے ہیں یا ان کو بے عزت کرتے ہیں، معاشرے میں گندہ کرتے ہیں، ان کے گھر خسرا پیدا ہوا ہے. حالانکہ سوچنا چاہیے جس کے گھر اندھا ہوتا ہے آپ اس ادھر تو جا کے لوگوں کا تماشا نہیں بناتے، گونگے کا تماشا بھی نہیں بناتے، جس کی ٹانگ نہیں ہوتی، ہاتھ نہیں ہوتا، اس کا بھی تماشا نہیں بناتے. لیکن جس آدمی کے گھر خسرا پیدا ہو جاتا ہے اس نے خود کیا ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کی پیداوار ہے، تو آپ اس کا تماشا بنا دیتے. اچھا خسرا بڑا ہو جائے، وہ گلی میں نکل نہیں سکتا، لوگ اس کو چھیڑتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، اس کو ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، ان کی زندگی عذاب بن جاتی. بعض اوقات والدین ان کو اون نہیں کرتے کہ یہ ہمارا بچہ ہے، وہ اس کو نکال دیتے ہیں، گھر سے نکل جاؤ تم، ہمارے لیے بدنامی کا باعث ہو. علاقہ چھوڑ کے بچے کو بھگا کے علاقہ چھوڑ دیتے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے. ان کو جائیداد سے حق نہیں ملتا تھا، ان کو نوکریاں نہیں ملتی تھی، ان کو سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں داخلہ نہیں ملتا تھا، ان کے پاس وہ حج نہیں کر سکتے تھے، وہ عمرہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ شناختی کارڈ ایشو نہیں ہوتا تھا. تو یہ تمام چیزیں جو ان بیچاروں کے حقوق تھے، ان حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ بھئی اس کے اوپر قانون بناؤ، اسمبلی قانون بنائے، سینٹ قانون بنائے تاکہ ان کو حقوق ملیں. انہوں نے قانون بنایا اور بالکل صحیح بنا ہوا ہے. آپ اس کو پڑھیں گے تو بڑا واضح صاف ستھرا ہے کہ جائیداد میں حصہ کیسے ہے، سکول، کالج، یونیورسٹی، یہ سب کچھ بالکل صحیح لکھا ہوا ہے. بس یہ شک نمبر 3 ہے ایک
میں لیگل لینگویج نہیں جانتا، وہ 3 نمبر ایک حصہ ہے سیکشن، اس کے اندر یہ جو ہے کہ جو جا کے یہ کہہ دے 18 سال کے بعد کہ بھئی میں مرد سے عورت ہو گیا ہوں، تو نادرا والے پابند ہیں بغیر کسی سرٹیفکیٹ کے کہ اس کو سرٹیفکیٹ دے، اس پر اعتراض ہوا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ یہ ٹرانسجنڈر ایکٹ نہیں ہے، یہ جو آپ کہہ لیں مخنث یا خواجہ سرا کا ایکٹ ہے، اس کو اس کے مطابق لکھنا چاہیے، ٹرانسجنڈر کا لفظ ہٹا دینا چاہیے کیونکہ یہ غلط معنی دے رہا ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ آپ کو میں ایسی بات بتا رہا ہوں جس پر آپ کہیں گے شاید میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ یہ قانون برطانیہ اور دوسرے آزاد خیال ملکوں میں بھی ہے، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے شرط رکھی ہوئی ہے کہ بورڈ کا سرٹیفکیٹ ہوگا، میڈیکل بورڈ کا، کہ جی یہ مرد سے عورت بن چکا ہے۔ ایسے نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں 2 قدم ان سے بھی آگے نکل گئے ہم نے کہا بھی کسی کی ضرورت نہیں، وہ خود جو کہہ رہا ہے، جب اس نے خود کہہ دیا تو ہو گیا۔ نہیں، ایسے نہیں ہے، اس میں غلطی کا چانس ہے، اس میں برائی کا چانس ہے۔ تو ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے جواب دہ ہیں، ہم بھی، ہمارے پارلیمنٹیرینز بھی، ہماری عدالتیں بھی، ہمارے باقی جتنے بھی ادارے ہیں، تمام اللہ کو جواب دیں۔ ہمیشہ کسی نے اس سیٹ پر نہیں رہنا، ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا۔ آپ اپنے معاشرے کو برباد کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تو مہربانی کیجئے، جیسے اب اس کے اوپر کچھ بندے میں نام نہیں لیتا، پھر کہیں گے کہ جی یہ اسی جماعت کا ہے، تو میں کسی جماعت کا نہیں بھائی، اچھی بات کو اچھا کہتا ہوں، بری کو برا کہتا ہوں، وہ کوئی بھی جماعت ہو۔ عمران خان اچھی بات کرے گا سر آنکھوں پر، نواز شریف صاحب اچھی بات کرے گا سر آنکھوں پر، بری کرے گا بری ہے، عمران خان بری کرے گا بری ہے۔ ایسے میاں صاحب مولوی صاحب ہیں ہمارے فضل الرحمان صاحب، اچھی بری بات جو بھی کریں گے، اچھی اچھی کہیں گے، بری بری کہیں گے، جیسے جماعت اسلامی ہے۔ تو بات یہ ہے جو بھی جماعت ہے ہمارے لیے قابل احترام ہے، وہ ہم سیاسی لوگ نہیں ہیں کہ ہم اس کے اوپر کرٹیسائز کریں، یہ ان کا کام ہے جو سیاست کرتے ہیں، میں تو ڈاکٹری کرتا ہوں۔ تو بات یہ ہے، اب یہ کرنے سے انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ اب جناب یہ تو آپ نے بدکاری کا راستہ کھول دیا، انڈائریکٹ اجازت دے دی کہ لیسبینزم بھی ٹھیک ہے اور ہم مرد کی شادی بھی آپس میں ٹھیک ہے۔ اور اس بات کو ہمارے قابل احترام جو وفاقی وزیر قانون ہیں تارڑ صاحب، ان کو اللہ اجر دے، انہوں نے سینٹ میں، میرا خیال ہے وہ سینٹ تھی، میں نے خود ٹی وی پر دیکھا، انہوں نے یہ اس چیز کو مانا کہ جی میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ اس میں غلط راستہ کھل سکتا ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے ایک اور بات کی جو کہ وہ مناسب نہیں تھی، لیکن انہوں نے چونکہ پارلیمنٹیرین ہیں، سیاسی لوگ ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو بھی کور دینا ہوتا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ شاید جی کیونکہ اس وقت تو وزیر نہیں تھے، وہ تو ابھی بنے جب یہ گورنمنٹ ٹاپل ہوئی عمران خان کی، وہ پہلے تو نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے، وہ وکیل تھے صرف۔ اب وہ چونکہ سینیٹر بنے ہیں تو وہ وزیر بن گئے قانون کے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جنہوں نے 2018 میں یہ قانون بنایا تھا، جن لوگوں نے، انہوں نے شاید یہ سوچ کے یہ بنایا ہو، ڈاکٹر کی سرٹیفکیٹ نکال دیا ہو کہ ڈاکٹر رشوت لے کے کہیں پیسے دے کے سرٹیفکیٹ نہ دے دے۔ یہ بڑا لوز اور بڑا کمزور قسم کی دلیل ہے، بہت کمزور، بہت، کیونکہ جسٹیفائی کرنا چاہتے تھے کسی طریقے سے۔ سارے ڈاکٹر چور نہیں ہوتے بھائی، کوئی 2% ہوں گے کہ لڑکی کو لڑکا بنا دے ڈاکٹر، 1 آدمی ہوگا، 4 آدمی ہوں گے سینئر آدمی، آخر ان کے اپنے بچے بھی ہیں، انہوں نے بھی مرنا ہے، جواب دینا ہے۔ ڈاکٹر اتنے برے لوگ نہیں ہوتے ہیں، جیسے پارلیمنٹیرین میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، ایسے ڈاکٹروں میں بھی اچھے برے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ اچھے بندے تلاش کر لیں، آپ کو کون روکتا؟ بورڈ بنا دیں ہر جگہ پہ، وہ اس بورڈ جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیں، وہ جا کے بنا دیں۔ یہ اپنے آپ یہ کہنا کہ جی یہ جا کے کہہ دے تو بس لڑکی ہو گیا، یہ جا کے کہہ دے تو یہ لڑکا ہو گیا، یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ آپ اپنے معاشرہ جو پہلے تباہ ہو چکا ہے اس کو مزید ایک اور گندی دلدل میں دھکا دے رہے ہیں۔ یہ آپ کو اللہ کو بھی جواب دہ ہونا پڑے گا، جو اس کے جتنے حصے دار، اس کو شروع کرنے والے، اس کو پاس کرنے والے، اگر آپ نے اس کو صحیح نہ کیا۔ اب یہ اللہ کی رحمت ہو گئی کہ یہ پروسیس میں ہے، اس کی امینڈمنٹ جو ہے وہ اسلامی نظریاتی کونسل میں گئی تھی، انہوں نے ایگری کیا، انہوں نے اس کو اب بھیج دیا فائنل سٹیج پہ، وہ ہے فیڈرل شریعت کورٹ، یعنی وفاقی ادارہ ہے ہماری جو شریعت کورٹ ہے۔ اب کورٹ کا فیصلہ، ہمارا آئین کہتا ہے کہ شرعی عدالت جو ہے وفاقی، وہ جو فیصلہ کرے گی وہ پابند ہے ہماری پارلیمنٹ کہ اس کے فیصلے پر عمل کرے۔ اب آپ ایک اور بات، تو اس لیے جب وہاں سے فیصلہ مجھے
100% یقین ہے کہ شریعت کورٹ جو ہے وہ انشاءاللہ اسی کے حق میں فیصلہ دے گی کہ وہ ویریفیکیشن کے بعد مرد عورت بنتا ہے ضرور بنے، عورت مرد بنتی ہے ضرور بنے، کسی کو کوئی جب وہ چینج ہو گئے تو چینج ہو گئے، لیکن کوئی ویریفائی کرنے والا تو ہو. ایسے تو نہیں اپنی مرضی سے کوئی لڑکا بن جائے، اچھا جب جائیداد کی ضرورت پڑ جائے تو لڑکی دوبارہ مرد بن جائے، کیونکہ اس کو تو پوچھا تھا کوئی نہیں، اس نے جا کے کہہ دینا جی میں آج سے کہہ رہی ہوں میں مرد ہوں، وہ مرد ہوگی جا کے 2 حصے لے لے، کیونکہ اب تو یہ قانون کہتا ہے کہ آپ والدین حصہ دیں گے اس کو، چاہے خسرا ہے یا کوئی ہے. تو وہ جا کے جب اس کو فائدہ ہو لڑکی بن جائے، جب اس کو نقصان ہو تو وہ لڑکا بن جائے، تو یہ تو پھر اس کی مرضی ہے، پھر تو آپ نے تماشا بنا دیا. یہ تو میں ڈاکٹر ہوں تو مجھے اتنی سمجھ آ رہی ہے، ہمارے لیے پارلیمنٹ کے لوگ تو بہت سیانے ہوتے ہیں، قوانین بناتے، خصوصاً ہمارے وکیل حضرات جو وکلا حضرات ہیں، ان کو ہر چھوٹی موٹی بات کا پتہ ہے، کیونکہ یہ کیس لڑتے رہتے ہیں وہ عدالتوں میں جائیدادوں کے اور ان کے. تو اب یہ راستہ کھولیں گے، نئی قیامت کریں گے، قتل و غارت بھی ہوگی. تو یہ بات غلط ہے، جو ان کے حقوق ہیں آپ کیوں ختم کرانا چاہتے ہیں؟ تو آپ یہ ڈاکٹروں والی رکھ دیں، ڈاکٹر بے ایمان نہیں، یا ڈاکٹر ہیں خراب ہیں، میں مان رہا ہوں ہیں خراب ہیں، میں پرنسپل رہا ہوں، میں نے خراب ڈاکٹر دیکھے ہیں، ان کو سزا بھی دی ہے. تو مطلب یہ بات یہ ہے، آپ ڈاکٹر اچھا تلاش کر لیں، بالکل مل جائیں گے، سارے اچھے لوگ ہیں، بہت سارے اچھے لوگ ہیں، چند ایک ہیں آٹے میں نمک کے برابر جو برے لوگ ہیں. تو آپ 4 بندے رکھ لیں، 4 بندے سارے ہی چور نکلیں گے، ایسے نہیں ہے. تو لہٰذا وہ جب ہو جائے گا تو یہ قانون بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ جو ہمارے یہ جو تیسری ایک آپ کہہ لیں صنف ہے جن کو آپ خواجہ سرا کہتے ہیں، ان کے ساتھ قانون ان کو ان چیزوں کی اجازت دیتا ہے. اگر آپ ایسے کریں گے ان کے حقوق مارے جائیں گے. آپ ان کی آڑ میں فار گاڈ سیک، میں یہ اب الفاظ وہ کہہ رہا ہوں جو آج میں نے تازہ میڈیا پر دیکھا ہے ٹی وی کے اوپر، کہ خواجہ سرا جلوس نکال کے پھر رہے ہیں کہ ہمارے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے ٹرانسجنڈر کے نام پر، یہ ہماری آڑ میں برائی کو جنم دینا چاہتے ہیں. اب دیکھیں وہ بیچارے جو گھر سے نکلے ہوتے تھے، کوئی بندہ ڈانس کرتا تھا، وہ چاہے لڑکی تھا وہ لڑکا تھا، روزی کماتا تھا، کوئی بدکاری کرتا تھا، کوئی اس کو کچھ یعنی کوئی اچھا کام بیچارے نہیں کرتے، کوئی بھیک مانگتا تھا. آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ یہ جو چوک ہوتے ہیں جہاں پہ ریڈ یہ بتیاں لگی ہوتی ہیں، جب ریڈ لائٹ آن ہوتی ہے تو بہت سارے جو یہ ہمارے خواجہ سرا ہیں یہ خیرات مانگ رہے ہوتے ہیں. کہ وجہ وہ کسی کام کے نہیں، نہ نوکری کر سکتے ہیں، نہ پڑھ سکتے ہیں، نہ ملازمت کر سکتے ہیں، نہ مطلب وہ کوئی اور کام کر سکتے ہیں. تو بیچارے وہ کہاں جائیں گے؟ والدین نے نکال دیا، جائیداد نہیں لے سکتے. تو گورنمنٹ نے اور عدالت نے اگر ان کو یہ حق دیا ہے، اللہ کے لیے آپ ان پر رحم کریں، جو اصل حقدار ہیں ان کو پیچھے ڈال کے، اور یہ جو نئے بدبخت آ رہے ہیں جو ذہنی مریض ہیں ان کو آپ پروٹیکشن دے رہے ہیں. آپ پروٹیکشن نہ دیں، آپ اللہ اور اللہ کے رسول کو حکم کو نظر میں رکھ کے آپ ان کو، اگر کوئی لڑکی صحیح طریقے سے لڑکی ہو گئی ہے، ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں ویل اینڈ گڈ، کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے. اور دوسری طرف لڑکا لڑکی ہو گیا ہے یا لڑکا لڑکی، تو وہ سرٹیفکیٹ لے لے تو بالکل ٹھیک ہے جی، نادرا اس کو کارڈ ایشو کر دے، بالکل کر دے. برطانیہ میں دیکھ لیں بغیر میڈیکل بورڈ کے سرٹیفکیٹ کی کارڈ ایشو نہیں ہوتا کہ جی یہ لڑکی لڑکا ہو گیا. یا یہ تو ایسی ہی ہے جیسے سودے آرام سے ہی ہے، میں آج اٹھوں میں جا کے کہہ دوں کہ بھائی جی میں لڑکی ہو گیا ہوں، داڑھی کے ساتھ، داڑھی میری سامنے ہے اور میں لڑکی ہو گیا ہوں، اور وہ مجھے نادرا جو ہے وہ لڑکی کا سرٹیفکیٹ دے دے، وہ کارڈ بنا کے دے دے. یار سوچیں کتنا ظلم ہے. اور ایک اچھی بھلی عورت ہے تو مطلب وہ جا کے کہہ رہی ہے، لڑکی ہے جوان ہے، وہ جا کے کہہ رہی ہے کہ میں لڑکا ہو گئی ہوں. اب بیچارے نادرا والے کیا کریں؟ وہ تو قانون کے پابند ہیں، تو وہ ایشو کرنے میں کیا ہے. لیکن چاہے ان کا اندر سے دل روتا ہو، شریف لوگ ہوں گے وہاں اندر سے، کچھ لوگ ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں ان کو فرق نہیں پڑتا، کچھ لوگ میری طرح کے بے وقوف ہوتے ہیں ان کو فرق پڑتا ہے، تو وہ پھر تکلیف محسوس کرتے ہیں. تو مطلب میں نے بھی ایسے تکلیف محسوس کی تو یہ کام کیا. یہ بنیادی طور پر ایز سچ میں نے صرف ڈاکٹری والا پہلو آپ کو واضح کرنا تھا کہ ٹرانسجنڈر کیا ہوتا ہے اور خواجہ سرا کیا ہوتا ہے. یہ دونوں ایک چیز نہیں ہیں. خواجہ سرا اور ٹرانسجنڈر 2 مختلف چیزیں ہیں. تو لہٰذا یاد رکھیں یہ قانون خواجہ سراؤں کے لیے ہے، ٹرانسجنڈر کے لیے نہیں ہے. تو اس کو بدلیں اللہ کے نام سے. اگر آپ نام نہیں بدل سکتے کم از کم وہ ڈاکٹر والا حصہ ڈال دیں جو آپ نے فیڈرل اسٹیٹ کورٹ میں آپ اس کو کنٹیسٹ کرنا. اور ہم پردرد اور درد مندانہ اپیل کریں گے اپنے وزیر قانون صاحب سے اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے
اور خصوصی طور پر مریم نواز صاحبہ سے، جن کو ابھی ابھی اللہ تعالیٰ نے عزت کے ساتھ عدالت سے بری کرایا ہے، وہ اس کو شکرانے کے طور پر اس چیز کی مخالفت نہ کریں اور وہاں جا کے کہیں جی یہ غلطی ہے، یہ لکونہ ہے، اس کو ٹھیک کرنے عدالت حکم دے گی، ہم اس کے پابند ہیں، اس کو لازمی کریں گے، آپ کریں گے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، تو فوری طور پر فیصلہ ہو جائے گا اور آپ اس کو امینڈ کر دیں گے۔ اور پھر ایک چیز اس میں شامل کریں، اللہ آپ کو بہت اجر دے گا، جو گورنمنٹ اس وقت ہے، جو ہو میری طرف سے، میں یہ نہیں کہتا، جو ہے ہم اب اسی کے حکم کے پابند ہیں۔ تو اس وقت شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، تو ان کو چاہیے، مریم نواز صاحبہ کو چاہیے، اور ہمارے وزیر قانون صاحب اور ہماری کیبنٹ کو چاہیے، جتنے غلط کارڈ پہلے 29,000 یا جتنے بھی ہیں وہ غلط بنے ہیں، نادرا ان کو ریورٹ بیک کرے اور ان کو پہلے میڈیکل کرائیں، اگر وہ صحیح نکلتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، اگر نہیں تو ان کو ریورٹ بیک کرائیں دوبارہ، کہ اگر مرد ہے تو مرد کا کارڈ واپس لے اور عورت ہے تو عورت کا کارڈ واپس لے، تاکہ یہ بدکاری کا راستہ بند ہو۔ اللہ آپ کو بہت اجر دے گا۔ میں اب یہ گورنمنٹ سے اور لوگوں کو، اس لیے میں نے بتایا کہ لوگوں کو پتہ چلے، آپ کو لوگ چکر دے کے کہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے، اور جو خواجہ سرا یہ مخنث جو ہیں ان بیچاروں کے حقوق مارے جا رہے ہیں۔ رات ایک ٹی وی پروگرام میں ایک اینکر بڑا پھدک کے بول رہا تھا زیادتی ہو رہی ہے، ان کو بڑی مشکل سے حقوق ملے ہیں، یہ پھر مولوی کھڑے ہو گئے اور یہ اس کا روکنے کی کوشش کوئی نہیں روک رہا ان کے حقوق کو، صرف یہ کہہ رہے ہیں اس میں ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ ڈال دیں تاکہ ٹرانسجنڈر، آج آپ حیران ہوں گے، میں وہ بات مکمل کر لوں، وہ خسرے جلوس نکال کے پھر رہے ہیں، وہ خسرے تو کم از کم جلوس نہ نکالتے، مطلب اگر ایسی بات ہوتی تو آج وہ ہمارا اینکر جو ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوگا کہ خسرو نے جلوس نکالا ہوا ہے۔ اور فیڈرل شریعت کورٹ میں جو پٹیشن جمع ہوئی ہے سینیٹر مشتاق صاحب کی طرف سے، اور ان کے ساتھ 2-3 لوگ اور بھی ہیں، ان کے ساتھ الماس بوبی نامی ایک مخنث ہے، یعنی خواجہ سرا ہے، آپ نے اس کو ٹی وی پہ باتیں کرتے اور وہ سنا ہوگا، پڑھی لکھی بھی لگتی ہے وہ، تو وہ وہ کیا کہتے ہیں، خواجہ سرا ہے، یعنی عورت خواجہ سرا ہے، تو وہ اس میں وہ درخواست گزارا ہے، وہ بھی اس میں درخواست دی ہے اس نے کہ یہ امینڈمنٹ کی جائے، یہ ترمیم کی جائے۔ اب اگر یہ ان کے حقوق پہ ڈاکہ ہوتا تو وہ تو شامل نہ ہوتے، وہ تو جلوس نکالتے کہ ہمارے حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ یہ اٹ سیلف یہ اس چیز کا پروف ہے، ثبوت ہے کہ یہ ٹرانسجنڈر ڈرامہ ہو رہا ہے، یہ غلطی ہو گئی ہے، جان کے ہوئی ہے یا انجانے میں ہوئی ہے۔ ہم تمام سے ہم تو بطور ایک عام آدمی کے، میں اب ایک عام آدمی ہوں، میں اس ملک کا ایک شہری ہوں 23 کروڑ عوام میں سے، میں پردرد اپیل کرتا ہوں گورنمنٹ سے اور تمام دوست احباب سے کہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ بات نہ ہو۔ ہم پہلے بہت برباد ہو چکے ہیں، ہم اللہ کو ناراض کر چکے ہیں، ہم سیلابوں کی مار میں ہیں، ہم توبہ طیب نہیں ہوتے، ہم بہرحال یہ ہر آدمی کے اپنا ہے، اس نے جا کے مر کے جواب دینا ہے، کیونکہ اللہ نے صرف اس سے اس کا پوچھنا ہے، کسی میرا نہیں پوچھنا، میرے سے کسی اور کا نہیں۔ لیکن ایک حدیث بتاتا چلوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز جس وقت ظالم کو اللہ سزا دے گا تو اس کے برابر مظلوم کو بھی سزا دے گا۔ تو صحابہ بہت پریشان ہوئے کہ جی مظلوم کے ساتھ یہاں بھی ظلم، ادھر بھی زیادتی۔ اب یہاں کوئی مجھے یہ سمجھ نہ لے کہ میں کسی کو جھگڑے کے لیے یا احتجاج کے لیے یا جلسے جلوس کے لیے اکسا رہا ہوں، نہ، میں یہ کہہ رہا ہوں، بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کا نقصان کیا ہے۔ وہ یہ ہے، میں کسی جلسے جلوس کے حق میں نہیں ہوں بھائی، وہ بات یہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ ظالم کے خلاف اگر مظلوم آواز نہیں اٹھائے گا تو لوگ اس کا ہاتھ کیسے روکیں گے، وہ تو عادی ہو جائے گا، تو اس کا مطلب ہے اس نے اس کو عادی ہونے میں مدد کی، لہٰذا اس کو اس لیے سزا ملے گی۔ تو میں یہ چاہتا ہوں، میں نے وہ فرض پورا کیا کہ میں بتا دوں عام لوگوں کو کہ بھائی آپ کو اگر کوئی یہ کہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ گلی سڑکوں پہ جھنڈے لے کے آ جائیں، ڈنڈے لے کے آ جائیں اور جلوس نہ، یہ ایک پڑھی لکھی بات ہے، سمجھ کی بات ہے، وہ پارلیمنٹ میں ہو رہی ہے تاکہ آپ کو سمجھ ہو۔ یہ جو سوشل میڈیا پہ یہ جو ہمارے سو کالڈ قسم کے ہمارے جو دانشور اور فلاسفر ہیں، وہ اپنی اپنی باتیں جھاڑ رہے ہیں، سب جھوٹ ہے۔ مطلب یہ کہیں گے ایسی تو کوئی بات نہیں، بالکل بات ہے، میں A to Z وہ میں نے پارلیمنٹ کا قانون پڑھا ہے جی،
تو نیٹ پر موجود ہے، جو بھائی پڑھنا چاہے اس کو پر لکھے اور پڑھ لے. آپ کو انگریزی نہیں آتی اس کو اردو ترجمہ کسی سے کرا کے پڑھ لیں، آپ کو واضح کر دے گا. تو بات یہ ہے، صرف اتنی بات ہے. اور مجھے پوری یقین ہے کہ مجھے اپنی گورنمنٹ سے کہ وہ صحیح مسلمان ہیں اور وہ اس بات کو انشاءاللہ فیڈرل شریعت کورٹ فیصلہ کرے گی تو یہ اس کے اوپر من و عین عمل کریں گے اور اس کے اندر ڈاکٹروں والی شک ڈال کے جو اس کا جو حق ہے اس کو ملے گا. مرد ہے تو مرد رہے، عورت ہے تو عورت رہے. اگر جنس بدلتی ہے اور اس کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ عورت مرد بن جائے، مرد عورت بن جائے، کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا. تو بس اتنی بات آپ سے کہنا تھی. مقصد اس کا مین مقصد اتنی دیر آپ کی سما خراشی کرنے کا یہ تھا کہ آپ کسی چکر میں نہ آ جائیں، صرف سمجھ لیں کہ یہ ہے کیا. اور یہ نہ اکسانے کے لیے، نہ جلسہ جلوس کرنے کے لیے، نہ نعرے بازی کے لیے، نہ میں کسی گورنمنٹ کے خلاف ہوں. اس سارے گورنمنٹوں سب لوگ شامل تھے پارلیمنٹ میں، ہر جماعت شامل تھی سوائے ایک دو جماعتوں کے. میں نام اس لیے نہیں لیتا، پھر لوگ کہیں گے یہ سیاسی آدمی ہے، کیونکہ انسان تو ہوں، شہری تو ہوں، دیکھتا تو رہتا ہوں کون سی جماعت کس کو کیا ووٹ دے، یہ کس چیز کو ووٹ دے رہی. تو انہوں نے دیے، ان کی اپنی سوچ ہے، اس کے اوپر کوئی لڑائی نہیں. لیکن اگر کوئی غلط چیز کے اوپر ووٹ ہو جاتا ہے تو آپ ان کو بطور شہری آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کو ایک دفعہ درخواست کر دیں. آگے ان کی مرضی ہے، وہ جو سوچیں وہ کریں گے. تو باقی عدالت ہے، فیڈرل شریعت کورٹ، اس نے شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. تو وہ جو مناسب فیصلہ کریں اس کے اوپر ویسے عمل ہونا چاہیے. تو پھر کسی کو کیا گلا ہے. تو مطلب یہ ہے، یہ آپ کی سمجھانے کے لیے تھا جو لوگ نہیں پوری طرح سمجھ سکتے کہ ٹرانسجنڈر کیا ہے اور یہ انٹرسیکس کیا ہے، یہ ہرمیفروڈائٹ کیا ہے، یہ یونک. ایک اور چیز بھی ہے، ہاں یہ بتا دوں، یہاں ایک میں بھول گیا. ایک لفظ ایک بندہ ہے اس کو یونک کہتے ہیں، انگریزی کا لفظ ہے یونک. یونک اس کو کہتے ہیں جس کا اس میں مرد بھی ہوتے ہیں اور عورتیں بھی ہوتی ہیں. اب مرد کا مردانہ حصہ جو ہے وہ کاٹ دیتے ہیں، اعلیٰ تناسل کاٹ دیتے ہیں، سزا کے طور پر کاٹا کرتے تھے. ابھی بھی چھوٹے بچوں کو لوگ اغوا کر کے لے جاتے ہیں اور ان سے بھیک منگوانے کے لیے، ان کو خسرہ بنانے کے لیے ان کے اعضاء کاٹ دیتے ہیں. ایسے عورتوں کا کیا کرتے ہیں، رحم نکال دیتے ہیں اور نلکیاں نکال دیتے ہیں، جو میں نے شروع میں آپ کو بتائی تھی. ان کو یونک کہتے ہیں. یہ علیحدہ کیٹیگری ہے. یہ وہ ہیں جن کے ساتھ زیادتی کی جاتی تھی پہلے، جو بادشاہ تھے، حکمران تھے، وہ سزا دیا کرتے تھے. اب ہمارے لوگ اغوا کر کے یہ کرتے ہیں، ان سے بھیک منگواتے ہیں یا ان سے بدکاری کراتے ہیں. تو یہ کام بھی ہو رہا. میں نے انٹرویو سنا ایک اس کا خسرے کا، وہ رو رہا تھا کہ مجھے زبردستی یہ لے آئے اور میرا جو مردانہ حصہ وہ کاٹ دیا اور اب میں گھر جانے کے لیے قابل نہیں ہوں کیونکہ میرے والدین مجھے گھر نہیں آنے دیتے اور میں ذلیل و خوار ہوں، بھیک مانگتا ہوں. وہاں سے میں بھاگ آیا ہوں، میرے سے بدکاری کراتے تھے، میں اب بھاگ آیا ہوں اور میں خیرات مانگ کے، بھیک مانگ کے گزارا کرتا ہوں. روتا اور بے تحاشا روتا رہا. تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو اس صورتحال میں نے کہا کہ میں ایک فرض سمجھ کے، پتہ نہیں آپ کو میری باتیں صحیح لگیں یا نہ لگیں، وہ میں نے اپنے ضمیر کو اطمینان دلانے کے لیے صرف آپ کو سمجھانا مقصد تھا کہ یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جس کا دل کرتا ہے وہ اپنی مرضی کی بات کر دیتا ہے، نہیں، سینسی بات کریں. تو مطلب ہے تاکہ آدمی کو سمجھ آئے. وہ اتنی تھی جو آپ کو عرض کر دی. باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر رکھے اور شیطان کے چکروں سے اور یہ جو ہم آج کل منفی پروپیگنڈے کے عذاب میں پھنسے ہوئے ہیں اس سے حفظ و امان میں رکھے. آپ اپنا خیال رکھیے. اللہ آپ کو اپنے رحمت کے سائے میں رکھے اور آپ کی سوچ کو، سمجھ کو، میری کو، سب کے مثبت رکھے اور ہمیں اچھا مسلمان بننے کی، بعمل مسلمان بننے کی، اور بلکہ مسلمان تو ہم ہیں، کلمہ کو مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.